अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते तो सिर्फ पाँव ही नहीं होते, कोई उज़ू नहीं होता सिवाय ज़बान के जो बड़ी ही ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई से चलती है। ऐवाने बाला के अंदर और बाहर, मंचों में या टीवी के मुज़ाकरों, अखबार की सुर्खियों और इंटरव्यू में, ताकि मासूम, अमन पसंद, सादा लो इंसानों को वरगला कर हलाकत में डाल दिया जाए। ये यूसुफ तकी की एक आज़ाद नज़्म है जो कि इंडियन बंगाल के रहने वाले हैं, जहां अभी ये 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक थिएटर लगाया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ यूपी वालों को मोदी के डायलॉग सुनने का मौका मिला। डायलॉग क्या, वही पुराना मंत्रा कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ा कर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये बात सुनकर मुझे मोदी का एक और पुराना सा डायलॉग याद आ गया, जो उसने शराबी फिल्म के गाने से याद किया था कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फ़कत इतना सा इशारा ही बहुत। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मोदी की अगली बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोदी डूबने से बचने के लिए तिनके का सहारा और दिल बहलाने का इशारा ही तो कर रहा है, मगर अब वो कैसे? इस हवाले से दिलचस्प मालूमात हैं, लेकिन पहले आप पूरा डायलॉग तो सुन लें। मोदी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए 3 उसूल तय किए हैं। पहला ये कि हर आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, जिसका वक्त, तरीका और शर्तें हमारी सेना तय करेगी। दूसरा ये कि इंडिया एटम बॉम्ब की धमकी में नहीं आएगा। और तीसरा उसूल ये कि आतंक के आका और सरपरस्ते सरकार को एक ही नज़र से देखा जाएगा। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को धमकाने की बात हो रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उसूल का ताल्लुक अखलाक और कानून से होता है, ना कि किसी झूठे, गुंडे और मवाली से, जिसका सबूत फिर मोदी ने खुद ही दे दिया। कहने लगा कि दुनिया ने मेड इन इंडिया की ताकत देख ली है। इंडिया के बनाए ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही फेर दी। कितनी तबाही की, अब वो तो खैर अच्छी तरह सारी दुनिया ही जानती है। और ये भी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने रूस की मदद से बनाया है। हाँ, अलबत्ता फतह मिसाइल जिसने वो S-400 को तबाह किया, वो 100% पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है। बहरहाल, इस बयान के बाद मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की हकीकत तो वो जो इंडियन एयर चीफ हैं उन्होंने भी बयान कर दी, जिसकी डिटेल्स मैं आपसे ज़रा आगे चलकर अभी शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मेड इन इंडिया मसनूआत के इस्तेमाल का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री को अपोजिशन ने भाई खूब आईना दिखाया है। अपोजिशन ने बाकायदा सबूतों के साथ ये बताया है कि मोदी सफ़र जर्मन मेड मर्सिडीज़ या ब्रिटिश मेड रेंज रोवर में करता है, हेडफोन अमरीकी कंपनी बॉस के इस्तेमाल करता है, सरकारी दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए जर्मन पेन का शौक़ रखता है, घड़ी अमरीका की और चश्मा इटली का इस्तेमाल करता है। इंडियन अपोजिशन के ये इल्ज़ाम सुनकर मुझे वो राज कपूर पर फिल्माया पुराना इंडियन गाना याद आ गया कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन क्या है कि मोदी को सिर्फ अपनी मर्जी और ज़रूरत के डायलॉग याद होते हैं, क्योंकि ये गाना गाकर मुनाफकत का बाजार गर्म नहीं हो सकता। फिर किस मुंह से मोदी जनता को ये कहेगा कि आप विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसको तर्क कर दें। लेकिन जहाँ कमीशन की बात हो ना, वहाँ ये बात भी याद नहीं रहती। अब आप राफेल के सौदे को ही ले लें, जिसकी गड़बड़ घोटाला को बीजेपी के अपने लीडर सामने लेकर आ रहे हैं। अब ये सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि राफेल अच्छे नहीं हैं, इसकी खरीदारी में जो हुआ नरेंद्र मोदी के होते हुए उसकी तहकीकात हम नहीं कर सकते। स्वामी ने यह भी मान लिया है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे तबाह किए हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ सवाल की तरफ कि मोदी किस डायलॉग बाजी के ज़रिए अपनी करप्शन और नाकामियों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो इस जानिब तवज्जो खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने दिलाई है। एयर मार्शल AP सिंह ने बात तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सामने रख कर की है, लेकिन सुनाया असल में उन्होंने मोदी को है। और वो ये कहते हैं कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि कुछ सिस्टम्स कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मुआहदे हो जाते हैं। अब ये जो इंडियन एयर चीफ हैं, ये वो तेजा तैयारों की तरफ इशारा कर रहे थे जिन्हें मकामी तौर पे तैयार होना था, लेकिन डेडलाइन गुजरने के पूरे 1 साल बाद भी इन जेट्स की फराहमी का कोई इम्कान नहीं है। तो एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि इंडियन फौज ने अभी तक काली भेड़ों का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे सब्र को इस हद तक
نہ آزمایا جائے۔ ویسے کالی بھیڑ تو ایک ہی ہے جس نے بغیر تیاری کے انڈین ایئر فورس کو پاکستان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے ایئر مارشل اے پی سنگھ کو کہنا پڑا کہ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس آپریشن نے واضح کر دیا ہے کہ جنگ کی نوعیت اور حکمت عملی بدل رہی ہے۔ شاید انڈین ایئر فورس کو چھری پانی میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ چین نے پاکستان کو 5th جنریشن جیٹ J-35 دینے کا اعلان کر دیا ہے، جو اس سال مل جائیں گے، جبکہ انڈیا کے 5th جنریشن جیٹس کی مقامی تیاری کی ڈیڈ لائن وہ 2035 ہے۔ اس لیے ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ جو ہمیں آج چاہیے وہ آج چاہیے، 10 سال بعد نہیں۔ لیکن چکنے گھڑے پر پانی اور مودی کی زبان پر آخر سچ کا کیا کام، جو دن رات پاکستان کے خلاف صرف زہر اگلنے میں ہی مصروف ہے۔ لیکن بھائی زہر اگلنے سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا، اس لیے انڈین سینا کا چیف وردی میں ملبوس ہو کر اپنے گرو رام بہادر اچاریہ کے آشرم پر منترا پڑھوانے پہنچ گیا۔ اب چیف کا گرو تو مودی سے بھی اگلی کیٹیگری کا نکلا۔ مودی نے انڈین سینا کے چیف پر وہی رام منترا پڑھا جو اس کے مطابق ہندوؤں کے سپر سالار ہنومان جی کو سیتا جی سے ملا تھا، جس کی بدولت اس نے لنکا پر فتح حاصل کی تھی۔ لیکن اس منتر کی فیس میں گرو نے آزاد کشمیر فتح کرنے کی فرمائش کر دی، جس کا انڈین سینا کے چیف نے وعدہ بھی کر دیا۔ لیکن انڈین آرمی چیف وہ پنڈت اچاریہ سے بھی بڑی فلم ثابت ہوا، چونکہ انڈین سینا آزاد کشمیر کے بارڈر سے پہلے ہی چھو منتر ہو چکی ہے، جس کی کنفرمیشن پاکستان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد مرزا نے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے کی ہے۔ اب جوائنٹ چیف نے رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی گئی ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سینا چیف سے ان کے گرو اچاریہ اور گرو سے مودی تک سب گول مال اور پبلک کو ماموں بنانے کے لیے بول بچن دے رہے ہیں۔ اب بات بول بچن کی ہو رہی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذکر کے بغیر پھر وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب گزشتہ روز لیا یونیورسٹی پہنچی اور طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کیا اور پہلے ماں بن کر کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پھر سیاستدان کا روپ دھارا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو 9 مئی 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں، جس کے لیے پھر وہی پرانی گردان پڑھی کہ 28 مئی کو میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جبکہ 9 مئی اور 10 مئی کو کس نے کیا 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 سب کے سامنے ہے۔ پھر جس کے لیے انہوں نے دور کی کوڑی ملائی کہ 9 مئی کو وردی نہیں قوم کی طاقت جلائی گئی اور 10 مئی کو وہی وردی والے بارڈر پر شہید ہوئے۔ اچھا جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، پھر اصل بات سامنے آئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کو خبردار کیا کہ غلط راستے کی ترغیب دینے والوں کی باتوں میں نہیں آنا، جو ان کی باتوں میں آ گئے وہ دیکھ لو سارے جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا حوالہ دے رہی ہیں جو جیلوں میں ٹرائل کے انتظار میں پڑے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہیں عبرت کا نشان بنانے کے بجائے یہ وضاحت کرنی چاہیے نا کہ یہ 2 سال سے جو 9 مئی کے کیسز کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ یہ بھی تو بتائیں کہ اضافی خرچہ کر کے حکومت نے یہ پرائیویٹ پروسیکیوٹر کس مقصد کے لیے مقرر کیے ہیں؟ کیا ان پروسیکیوٹرز کا کام کیسز کو نمٹانا ہے یا پھر لٹکانا ہے؟ کیا یہ قید ورکرز کے رونے کی وجہ انصاف کی عدم فراہمی ہے یا ورکرز کی سیاسی وابستگی؟ لیکن ہاں یہ حقائق وہ کیوں بتائیں گی؟ ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بارڈر کے دونوں طرف بڑی ہم آہنگی ہے، ادھر مودی کے 3 اصول اور ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے 3 روپ، اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ اقتدار کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہے۔ وہاں مودی کی پارٹی سینا کے پیچھے چھپ کر اپوزیشن کو پاکستان کا ببر اور انڈیا کا گبر کا ٹائٹل دیتی ہے، اور یہاں مریم نواز 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ملک دشمن ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے بھی جو زیادہ خطرناک رجحان ہے نا، جس کا میں نے اپنے یہ جو گزشتہ ولاگ تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا، کہ تعلیمی اداروں میں جا کر یہ نفرت کے بیج بونا، بچوں کو ذاتی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ کوئی بھی کرے تو ظاہر ہے کہ اس میں
ملک کا مفاد تو نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کسی خاص سوچ کی حامل یہ ٹیسٹ ٹیوب جنریشن تیار کرنی ہے جس کو آپ جدھر چاہیں موڑ توڑ لیں؟ حالانکہ 2 دن پہلے ہی فیلڈ مارشل نے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور اساتذہ سے خطاب کیا، جہاں پہ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ تعلیمی ادارے تنقیدی سوچ، لاجک اور مقامی سطح پر حل فراہم کرنے والے مراکز ہونے چاہئیں۔ لیکن دوسری طرف لگتا یہ ہے کہ مریم نواز تعلیمی اداروں میں ایک خاص سوچ کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ان کو سیاست کرنی ہے تو پبلک ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ پٹواریوں، سرکاری ملازموں اور بریانی کی دیگوں کی بدولت یہ کام پہلے بھی تو کرتے آئے ہیں نا، تو سرکاری مشینری ان کے پاس ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ تو لگتا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ عوام جان گئی ہے، اس لیے فوکس اب بچوں کی طرف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 5 سال طاقت کے بل پر گزار لیں گے، جس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، جس کے بعد ایک اور فراڈ الیکشن کروا کر اپوزیشن کا یہاں مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں عوامی جلسہ کرنے کا رسک وہ نہیں لے سکتے۔ ویسے اس حقیقت کا جو اظہار ہے اب ان کے لیے اپنے لوگ بھی کرنے لگے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کے ایک سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ نے یوم تکبیر کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اچھا، یہی وہ حقیقت ہے جس کا خوف ان کو رات دن کھائے جا رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے شاید 9 مئی کا پرچار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر کے لوگ ظالم ہیں اور کچھ تحریک انصاف کی جیل سے باہر قیادت کے اعمال ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ متعدد احتجاج ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، بہت سو کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ لیکن کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ان کارکنوں کی کوئی مدد کی؟ اگر مریم نواز اس حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس حد تک تو ان کی بات درست ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آپس میں یہ لڑنے اور عہدے بانٹنے اور جس قدر نظام میں حصہ ملا ہوا ہے نا، تو اسے انجوائے کرنے سے فرصت ملے تو شاید وہ اپنے کارکنان اور عمران خان کی رہائی کے لیے یکسو ہو کر کام کریں۔ اچھا، اس کی جو بڑی ایک مثال ہے وہ ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کارکنوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے، جس کی پارٹی کی جانب سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے۔ اب پولیس کے انکار پر جو پارٹی چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے مقامی عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کے لیے مقامی عدالت نے پھر متعدد نوٹسز ایشو کیے، لیکن بیرسٹر گوہر دوبارہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ تو عدالت نے کیا کرنا تھا؟ ظاہر ہے کہ درخواست جو ہے وہ خارج ہی ہونا تھی نا، جو ہو گئی۔ ہاں، اگر عدالت میں پیروی کے بعد درخواست خارج ہوتی تو پھر نظام سے اس کا گلہ کرنا بنتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کا آپ ذرا کنڈکٹ دیکھیں تو عہدے اور اقتدار انجوائے کرنے والے کئی جو لیڈرز ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت اچھے بچے ہیں، ریاست کے ساتھ معاملات وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان وہ ہر بات کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ طرز عمل ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی نکلے گا نا جو نکل رہا ہے، جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ گرفتار کارکنوں کے ورثاء دھکے ہی کھائیں گے اور ایک ایک کر کے جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے نا، یہ وہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہ سب ایک حکمت عملی اور ٹائم لائن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1 ہفتے پہلے سرکاری نجومیوں نے یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی نااہلی کی پیش گوئی کی تھی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے پہلی سزا بھی ہو چکی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس میں تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف چترالی سمیت 11 ورکرز کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور سزا پانے والے ایم این اے نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس تھانے کا پتہ کیس بننے کے بعد معلوم ہوا۔ عبداللطیف چترالی کے مطابق میرا اصل جرم 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینا ہے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انہیں 2 ارب روپے آفر کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اب سزا تو ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس طرح کی جو سزائیں ہیں وہ عام طور پہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کے قائم نہیں رہ پاتی ہیں، لیکن فی الوقت تو دیکھیں مقصد تو حاصل ہو گیا ہے نا، چونکہ اس ایم این اے نے گرفتاری نہیں دی تھی، اس لیے اب اس بات کا بڑا غالب امکان ہے کہ جلد ہی نااہلی کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح سرکاری نجومیوں کی ایک اور بات درست ثابت ہو گئی ہے، جس کا ظاہر ہے کہ اب یعنی کہ خبر انہوں نے دی تھی تو ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ
ایسی خبروں سے ملک کا کیا امیج جائے گا کہ عدالتی فیصلوں کی پیش کی خبریں دے دی جاتی ہیں. اب کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو ایسی خبریں دینے والوں کے خلاف تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی, لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. الٹا ایسی خبریں دینے والوں کو یہاں نوازا جاتا ہے. اب ان سیاسی نجومیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سزا ٹھیک ہے یا کہ ڈنڈے کی بنیاد پہ, لیکن ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 9 مئی کی معافی نہیں ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آگے جا کر عمران خان کو بھی آخرکار ایسی ہی ڈیل کرنی پڑے گی جس طرح کی میاں محمد نواز شریف نے کی تھی. اب بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں باتیں ایک وقت میں یہ کیسے درست ہو سکتی ہیں کہ معافی بھی نہیں اور آخرکار ڈیل بھی ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مقدمات ہیں ان میں ابتدائی سزا دے کر عمران خان کو مقصد ڈیل پہ راضی کرنا ہے. جس طرح ابتدائی طور پہ میاں محمد نواز شریف کو وہ طیارہ سازش کیس میں عمر قید سنائی گئی تھی, جس کے بعد میاں صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے, اور پھر 2018 میں میاں محمد نواز شریف کو پینما کیس میں سزا ہوئی, لیکن پھر ڈیل کر کے علاج کے بہانے میاں صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ نہ تو عمران خان میاں نواز شریف ہیں اور نہ ہی انہیں ملک سے باہر بھیجنے کا رسک لیا جا سکتا ہے. ویسے عمران خان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں صورتحال کی تفصیل بھی بتائی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے 3 ڈیمانڈز ہیں. ایک کہ 2 سال پہلے آفر دی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور موجودہ نظام کو چلنے دو. دوسری 26ویں ترمیم کو قبول کر لو. اب جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری جو ڈیمانڈ ہے یہ گزشتہ سال کی ہے, چونکہ 26ویں ترمیم یہ اکتوبر 2024 میں منظور ہوئی تھی. اچھا, پھر جو تیسری ڈیمانڈ ہے 9 مئی کی معافی, یعنی کہ اب ان تینوں باتوں کو تو عمران خان نے مسترد کیا ہے. اب 3 سال پیچھے ہٹنے کی بات پر عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی کسی کے کہنے پر خاموش نہیں ہو سکتا. جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے تو اس پر پھر عمران خان کا موقف یہ ہے کہ یہ آئین کے منافی ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیجز چرائی ہیں, عورتوں کی عزتیں پامال کی ہیں, ہزاروں ورکرز کو جیل میں ڈالا ہے. اچھا, پھر میاں محمد نواز شریف کی ڈیل کا حوالہ دیتے ہوئے بھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کے 5 فلیٹ نکلے لیکن 2 ماہ میں ضمانت ہو گئی, کیونکہ شریف فیملی ڈیل پر راضی ہو گئی. جو جھک جاتا ہے اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں, اور جو حق پہ کھڑا رہتا ہے وہ بے جرم بھی سزاوار ٹھہرتا ہے. اچھا, عمران خان نے 26ویں ترمیم کے بھی 2 مقاصد بیان کیے ہیں. ایک انہیں جیل میں رکھنا اور دوسرا الیکشن چوری کو تحفظ دینا. پھر عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھیں جس میں یہ 26ویں ترمیم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر نوٹس لینے کا کہیں. لیکن اس طرح کے خطوط تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں, وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں, خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے تو وہ ہے صرف عوامی پریشر, اور اس کے لیے حالات جو ہیں وہ اس وقت ابھی بالکل سازگار نہیں ہیں. شاید اسی وجہ سے عمران خان نے سمڑیال الیکشن میں عوام سے ووٹ کرنے کی بھی اپیل کی ہے. ویسے کافی عرصے کے بعد گزشتہ روز پنجاب میں تحریک انصاف نے جلسہ کیا, اور ایک ڈیسنٹ جلسہ کیا. جلسے سے پہلے ریلی بھی نکالی, اور کافی لوگوں کے لیے یہ سرپرائز بھی تھا, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی جلسے کی درخواست دی جاتی تھی تو پھر وہ فوراً کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا تھا. تو کیا یہ پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے؟ ہاں, ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 10 مئی کے بعد یہ ایک ٹیسٹر بھی ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی سمڑیال کی عوام سے یہ کہا ہے کہ جی دھاندلی کے سامنے دیوار بن کر حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ کروایا جائے. لیکن اگر یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت بھی جائے نا, تو کیا عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی کا امکان ہے؟ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ایسا پھر بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. اب یہ 5 جون کو عمران خان کا القادر کیس مقرر ہے. اچھا, اول تو پہلی سماعت میں فریقین کو نوٹسز ہوتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. دوسرا, کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ان کی رہائی کا مطلب فارم 47 یعنی فارم 47 حکومت کے خاتمے کا اعلان ہوگا, جس کے آثار فی الحال تو نظر نہیں آتے. تو پھر آخر ہوگا کیا؟ تو لگتا ہے کہ وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے. کیا؟ سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور انتشار. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.